ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम रोज फराज दरवेश। पाकिस्तान में जो इलेक्शन है बस अब वो शुरू होता जाता है और इस वक्त हम शो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अब जब तक हमारा शो बल्कि बाहर आएगा उस वक्त तक जो है इलेक्शन जो है उस वक्त इन प्रोसेस होंगे। तो इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में इलेक्शन क्या नतीजा लेकर आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। क्या तब्दीली आ सकती है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या कौन सी पार्टी जीतेगी। और पाकिस्तान में आखिरी दिनों में ये जो हलचल सी मची है, जिन हलचल में इमरान खान साहब की जो एक हलचल है कि वो गिर गए स्टेज से 15 फीट ऊपर से वो गिरे, लेकिन जो है बहरहाल वो सेफ हैं और जो है एक डेंजर में नहीं है। लेकिन देखा जाएगा कि अब क्या सिंपैथी वोट उनकी तरफ जाएगा, क्योंकि मीडिया के अंदर और जो सोशल मीडिया में जो नज़र आया कि सिंपैथी वोट जाने का बहुत खदशा है। लोग बड़े इमोशनल हो गए, लोग रोते हुए नज़र आए, लोग शौकत खाना पहुंच गए जहां पर इमरान खान जो है ज़ेर इलाज हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मुल्तान की जो कैंपेन है वो कुछ मेरी समझ से बाहर है इस तरह से कि जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो साहबजादे से हैं अली हैदर गिलानी, उनको जलसे में से अगवा कर लिया गया। और किसने अगवा किया ये खबरें अभी नहीं आई हैं, लेकिन ये कुछ अजीब सी बात है कि जलसे से किसी को आपने अगवा कर लिया और जो लोग हैं वो सरेआम यानी कि खुलेआम आया और उन्होंने अगवा किया उनको और उठा के ले गए। उसके बाद बात करें किसी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, क्या इनको भी जो है सलमान तासीर साहब के बेटे की तरह जो है उठा के वजीरिस्तान ले जाएंगे, क्या क्या निकल के आएगा या वाकई ये रिकवर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी एक अजीब किस्म की बात है जो कि नज़र आई है। उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि जी मीडिया के एंकर्स बिक रहे हैं और मीडिया में बड़ी हैवी फंडिंग की जा रही है। और क्या ये जो तीन पार्टीज हैं ये इनका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इस पूरी बात करेंगे। तो इलेक्शन की आमद सवाल सब आपसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अली हैदर गिलानी साहब का जरा केस आप क्या समझते हैं, क्या इंप्लीकेशन है, क्या नजर आ रहा है आपको, इसका कुछ नतीजा निकलेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे हम इमरान खान की फॉल और चीज़ों के बारे में कहते हैं, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जलसे में से अगवा करना मतलब अगवा होना खुद ही जिसको कहते हैं ह्यूमन एंगल इसका ये है कि भाई एक आदमी अगवा हो गया है। सलमान तासीर साहब के साहबजादे अभी तक गायब हैं। ये सब वो गायब नहीं, वो वजीरिस्तान में है। हाँ, मतलब पता है लेकिन वो रिकवर नहीं करा मतलब सकते। हाँ, बिल्कुल बरामद नहीं हुए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जिसको कहते हैं प्रॉब्लमैटिक हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा जा रहा है कि इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस पे शक है। मतलब एक पॉलिटिकल इसका इफेक्ट वो है। अब उसमें सिंपैथी वोट होती है नहीं होती है, फियर पीपीपी के खिलाफ जो पीपीपी एनपी और एमक्यूएम कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन पंजाब में और गिलानी साहब भी लीड कर रहे थे, उनकी ये जो बेटा जो अगवा हुआ है ये भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। एब्सोल्युटली, वो उनका होम ग्राउंड है जिलानी फैमिली की और वो वहाँ पे एक उनका असर है। रियाज साहब आपकी तरफ रियल को इसका क्या इंप्लीकेशन देख रहे हैं जो वाकया हो गया है? या तो उसमें ये शुरू से ये गुज़श्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो पार्टियां ऐसी हैं मेजर पार्टीज़ में जो अनहिंडर्ड कैंपेन कर रही हैं। एक तो नवाज शरीफ की पार्टी है PMLN और दूसरी इमरान खान की PTI। इसके अलावा तमाम पार्टीज़ जो हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए। इवन जो जमात इस्लामी वाले हैं और JUI वाले हैं उन पर भी अटैक्स हुए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि क्या इसका असर होगा। ये जो इस तरह की कैंपेन है जिसमें दो पार्टियों को बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी और बाकी पार्टियां जो हैं वो कंस्ट्रेंड हैं, तो इसका मेरे ख्याल में नतीजा बुनियादी तौर पे ये होगा कि ये दो पार्टियां जो हैं दे विल बी रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल। लेकिन ये समझना कि इसके नतीजे में ये जीत जाएंगे किसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, ये मेरे ख्याल में। लेकिन ये जो आपने कहा कि जी ये इसके नतीजे में ये लोग रिलेटिवली सक्सेसफुल होंगे, तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन की जो बात है उसको तो बड़ी ही ग्रे एरिया में चली जाती है इसके बाद। हाँ, मसला ये है ना कि अगर आप किसी को मुकम्मल आज़ादी के साथ, यानी ऐसा है कि आपका मुकाबला हो रहा है, एक के आपने हाथ बांध दिए हैं और दूसरा जो है उसके हाथ खुले हुए हैं और उनमें बॉक्सिंग हो रही है, तो जिसके हाथ बंधे हुए वो तो पिटना चाहिए उसको। लेकिन इट्स लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसकी वजह यह है कि
اب اور طریقے بھی آ گئے ہیں لوگوں کیمپیننگ کا. اب مثلا اس بار جو ہے دس از دا فرسٹ ایئر کہ جس میں میڈیا کیمپین بہت ہی ہیوی ہے, بہت زیادہ یہ لوگ اسپینڈ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں ایون سوشل میڈیا پہ. بالکل. اب میں سن رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہ جو ایم کیو ایم کے ایک صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اب زبردست ٹویٹنگ کر رہے ہیں, فیس بک کر رہے ہیں, اور ان کی جو کنسٹیٹوئنسی ایم کیو ایم کی وہ ایسی ہے کہ جو شہر کے لوگ ہیں, زیادہ تر میڈیم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تو وہ ان تک وہ اپروچ ریچ کر سکتے ہیں. تو ان کا یہ ایڈوانٹیج ہے اس میں. عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت ہی ہیویلی اس میڈیا کا یوز کر رہے ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی ہے اس کا جو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی, اور اس پہ کافی ایڈز وغیرہ ہیوی بائنگ کر رہے ہیں کیونکہ رورل ایریاز میں ان کی فالوئنگ. ہاں, وہ تقریباً 70-80% پاکستان میں جو ریچ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی ہے. تو وہ اپنے اپنے طریقوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کر یہ رہے ہیں دو کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی. ایک تو یہ کہ اپنے جو ایڈز ہیں ان میں وہ بہت ہیویلی بے نظیر بھٹو کا امیج یوز کر رہے ہیں, لوگوں کو یاد دلانے کے لیے بھئی ہم بھٹو کی پارٹی ہیں. دوسرا یہ کام کر رہے ہیں کہ کافی ہیوی نیگیٹو ایڈورٹائزنگ بھی کر رہے ہیں. اب یہ پرانے جو ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ ہیں, یہ بڑا ایک آپ نے صحیح چیز, اس پہ ذرا اس پہ آتے ہیں واپس, اس ٹاپک کو ایک الگ اس پہ رکھتے ہیں, ایجنڈے پہ اس پہ آتے ہیں. سمندر صاحب, علی حیدر گیلانی صاحب کا جو اغوا ہے, اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے ریکور ہو پائیں گے, لیکن دعا یہی ہے کہ وہ ہو جائیں. لیکن یہ بڑا عجیب قسم کا معاملہ ہے, اور کیا اس کے جو ہے نتائج نکلیں گے؟ ہاں واقعی جو ہے عجیب بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو خاندان ہے یہ اس علاقے کا سب سے طاقتور خاندان ہے. نہیں, وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب خاندان ہے, مطلب ایک باثر جو ہے, ہاں سب سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے مجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی فوج کا یہ بیان آیا تھا کہ لوگ آزادی سے ووٹ ڈالیں بغیر کسی خوف و خطر کی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو لوگ کارروائی کر رہے ہیں یہ پوری ریاست کے منہ پہ اور فوج کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آپ لوگ جو چاہے کرتے رہیں, جو آپ یقین دلا دیں لوگوں کو کہ کچھ نہیں ہوگا, آپ بے خطر رہیں, لیکن ہم جو ہے جس کو چاہیں گے اغوا کریں گے, دھڑلے سے اغوا کریں گے. سب کے سامنے اور بھی تو جو کر رہے ہیں, تو اور جو بہت سارے جو لشکر جنگی کے جو لوگ ہیں جو جن کا ان سے تعلق بھی رہا ہے وہ سب کھل کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. یعنی وہ تو یہ سب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے خلاف جو ہے نا کوئی ایکٹ نہیں کیا جا رہا, میں تو اس سے آگے بڑھے کہتا ہوں وہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. ہاں وہ بھی صحیح ہے. اور آپ اور نون لیگ کے ٹکٹ پہ اکثر کھڑے ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جگہ پہ کام ہو رہا ہے. ایک اور خبر جو کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی, حالانکہ بہت بڑی خبر ہے, 800 لوگ مسلح قلات کے اندر جو ہے جاتے ہیں, ایف سی جو ہے اس کا ایک قلعہ ہے وہاں پر, اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ان میں لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں. آج ہی کی بات ہے یہ. اور ساتھ میں جو ہے وہاں پر کئی گورنمنٹ کے جو ہے وہ جو بلڈنگس ہیں ان کو بم سے اڑاتے ہیں. وہ ہیں بلوچ نیشنلسٹ ہیں, وہ 800 لوگ, یعنی پوری ایک آرمی ہے جو کہ جناب جو ہے وہ جیسا کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں. ہاں تو وہ بنو جیل سے بھی وہ اٹھا کے چھڑا کے لوگ, ہاں تو وہ ایک الگ طرف ہے یہ. تو اب جو ہے نا وہ اس کو اس طرح دیکھیں کہ دونوں جگہ کے اوپر, چاہے وہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں چاہے یہ طالبان ایلیمنٹ ہو, ان کی زبردست طریقے سے فوجی ٹریننگ ہے. اور جو طالبان والی ہے اس کی ہمیں فوجی ٹریننگ پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان فوج میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں جن کے ذہن اس طرح کے ہیں, وہاں سے نکل کے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں موجود ہیں, اور باقاعدہ آج بھی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ملک کے اندر آپ ایک جگہ جو ہے چھوڑ دیں جہاں پر یہ کام مستقل غلط ہو رہا ہے. لیکن اس کے الیکشن میں نتائج کیا نکلیں گے؟ الیکشن میں نتائج یہ وہی نکلیں گے. اس والے حلقے کے یہ صوبائی اسمبلی سے کھڑا ہو رہا تھا یہ لڑکا, تو یہ جو ہے جس طرح سے یہ کورنگی میں مارا اے این پی کے جو ہے امیدوار کو, تو وہاں پر الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں فی الحال. تو اسی طریقے سے جو ہے اس والے کے بھی حلقے کے جو ہے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک بڑی خراب بات ہے یہ کہ اس میں مستقل جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے کہیں اغوا ہو رہے ہیں امیدوار, کہیں مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بالکل کوئک مجھے اس پہ ٹچ کرنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی آج کل جو کچھ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں, صبح سے آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں, کیا کس طرح دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو بہت سارے کیسز ہیں جو کہ حدیبیہ پیپر ملز سے لے کر کئی سارے جو کیسز ہیں, اور وہ جو ہے نواز شریف صاحب کی, لیکن وہ کبھی نہیں کھل رہے ہیں. اور جس طرح منی لانڈرنگ کے کچھ کیسز ہیں جس کے اندر یعنی ملینس آف ڈالر جو ہے نا سعودی عرب اس کے تھرو پھر انگلینڈ گئے, یہ جو ساری چیزیں یہ نکل کے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ سب چیزیں عدالتوں میں موجود ہیں, لیکن 15-20 سال سے ان کو ٹچ نہیں کیا جا رہا. لیکن جو باقی جو کیسز ہیں, اور پیپلز پارٹی اس کا شور بھی مچاتی ہے. اب تو مشرف صاحب کی پارٹی بھی شور مچا رہی ہے کہ جی مشرف صاحب کو جس طرح کنورٹ کیا جا رہا ہے. اکثر لوگوں نے ایک بڑی اچنبے کی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جو عدلیہ ہے, عدالت ہے, یہ شریف عدالت ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شریف عدالت کی جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے یہ واقعی اس لیے کہ ہاں جی یہ واقعی عدالت شریف ہے یا یہ نواز شریف صاحب کی عدالت ہے.
تو ذرا اس پہ ذرا بات کیجیے اور یہ بتائیے نواز شریف صاحب کے کیسز کا آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ کیوں کیا وجہ ہے کہ باقی لوگ مشرف صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, نواز شریف کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی, کیا چکر ہے؟ میرے خیال سے اگر آپ واقعی جس کو کہتے ہیں انالیسس چاہ رہے ہیں تو اس کو صرف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فیس ویلیو پہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ یار ان کے خلاف تو کیسز ہیں. وہی یہ ویسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کے خلاف ان کے فال وغیرہ میں یہ بات دب گئی, لیکن پچھلے ایک ہفتے میں بڑی جس کو آپ کہہ لیں امریکہ میں کہتے ہیں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ڈرٹی ٹرکس کیمپین چلائی گئی, رائٹ, احمدیوں کے ایشو پہ, رائٹ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان نے کہا لگا عمران خان صاحب نے سبمٹ کر دیا, لیکن بات سبمٹ نہیں کیا, وہ آؤٹ کلاس ہو گئے, بیسکلی آؤٹ منوور ہو گئے کہ کس طرح سے ان کا ایک, اب وہ خود اس وقت احمدیوں کے ایشو پہ کہاں ہیں وہ چیز سائڈ پہ رہ گئی, لیکن ان کو اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا مینوور کیا گیا. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی مین فائٹ پنجاب میں ہے, پنجاب میں اس وقت خاص طور پہ اربن کیا رورل دونوں ایک ریلیجس وہ ہے, ایک فالوئنگ ہے, ایک جس کہتے ہیں ماحول بنا ہوا ہے. اس ماحول میں ان کو پتہ تھا کہ عمران خان اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے, ان کے ذہن میں کچھ بھی ہو, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں اٹھ کے کہہ سکتے کہ جی میں تو احمدیوں کو ڈیفینڈ کروں گا, رائٹ. تو ان کو بیسکلی کارنر کر دیا گیا, ان کی ایک پرانی اسٹیٹمنٹ اور ان کے جو تعلقات کبھی رہے ہیں وہ ریلیز کیا گیا, اور اس کے رسپانس میں عمران خان کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑا. یہ دیکھیں نا, اس کو کیا کہیں گے آپ, یہ سیاست ہے اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ سیاست ہے. تو یہی چیز پیپلز پارٹی چل یہی چیز. اور دوسری طرف بھائی سیاست میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوگا نا کہ جو آپ کے اپوننٹ کی کمزوریاں ہیں, اس کو ڈرٹی ٹرکس, ڈرٹی کیمپین اسی کو کہتے ہیں کہ نیگیٹو کیمپین, کہ بھائی. اور مزے کی بات ہے اس حمام میں جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کوئی ننگا نہیں, کوئی. چلے میں ریاض صاحب کا لے لوں, ریاض صاحب یہ کیا نیگیٹو کیمپین ان کے خلاف ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور یہ کیا یہ منوور کی طرح کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نیگیٹو کیمپینز جو ہیں وہ کمپلیٹلی بیس لیس نہیں ہوتی, ان کی بنیاد ہوتی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں, یہ بات صحیح ہے, لیکن بس فرق یہ ہے کوئی زیادہ ننگا ہے, کوئی کم ننگا ہے. ہاں نہیں, اور کسی کو ننگا کیا جا رہا ہے, کسی کو نہیں ننگا کیا جا رہا ہے, کسی کو نہیں کیا جا رہا. اور اس میں سیاست میں جو عدالتیں ہیں وہ بھی اپنے ان کے فیورٹس ہیں. اچھا, کہ کچھ لوگوں کو وہ ان کا زیادہ حساب کتاب ہو رہا ہے, کچھ کا بالکل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. شریف کورٹ والی جو ٹرم اس سے آپ کس حد تک ایگری کریں گے؟ نہیں, جس طرح انہوں نے بہت ہی سلیکٹیولی پرسو کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو, پیپلز پارٹی کو انہوں نے بہت زیادہ پرسو کیا, مشرف کو پرسو کر رہے ہیں. مشرف صاحب کو تو الیکشن لڑنے کی کو بالکل, حالانکہ بہت سارے اور کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کرمنلز, بہت سے جنہوں جھوٹی ڈگریوں کے اوپر الیکشن لڑ کے جیتے ہیں پہلے, ان سب کو معاف کر دیا گیا ہے, ان سب کو اجازت دے دی گئی الیکشن لڑنے کی. لیکن مشرف صاحب کے لیے رولز ڈفرینٹ ہیں کہ بھائی ان کو نہیں لڑنے دیا جا سکتا. حالانکہ ان کے اوپر ابھی مقدمے ہیں لیکن کچھ ثابت ابھی تک تو نہیں ہوا ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہوا ہے ان کا, لیکن اس کے باوجود ان کو روکا جاتا. تو ان کے جو امپارشل ہونے میں, کورٹس کے امپارشل ہونے میں تو بہت زیادہ سیریس, بلکہ میں تو اس حد تک کہوں گا کہ اس کورٹ میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ مشرف کی فیئر ٹرائل ہو سکے. اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے ہر پاکستانی سٹیزن کا انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور اگر یہ فیئر ٹرائل مشرف کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس کو ٹرائی کریں گے. ٹھیک. اب یہ سمجھ صاحب آپ کی طرف یہی نقطہ لے کر آؤں گا کہ آپ کس طرح سے نیگیٹو کیمپین کو, یہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہو رہی ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں, نہیں وہ جو ہے دیکھیں نا, انتخابات ہو رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے ہر طرح کی کیمپین ہوگی, پازیٹیو بھی ہوگی, جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہوگی. اور یہ مطلب کہنا چاہیے دنیا میں ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ نیگیٹو کیمپین کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ آدمی کتنا برا ہے, تو اس کے مقابلے میں خود بخود جو ہے وہ اچھا وہ نکل کے آتا ہے. تو اور یہ بھی میں اس بات سے جو ہے متفق نہیں ہوں کہ اس حمام میں جو ہے سب ننگے ہیں. نہیں, بعض لوگ جو ہے ان کے اوپر آپ کوئی مالی بدعنوانی کا آپ جو ہے وہ نہیں پہ کر سکتے کہ انہوں نے مالی بدعنوانی. نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز کیوں نہیں کھل رہے ہیں؟ میں بات سمپل یہ ہاں بالکل جو ہے اب ریاض صاحب نے کہا کہ یہ جو سلیکٹو جو ہے نا عدالت جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے. یقیناً ایسا ہی ہے, بلکہ رفتہ رفتہ واقعی عدالت کا وقار جو ہے مجروح ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عدالت جو ہے بیرونی دباؤ سے تو آزاد ہے لیکن اپنے اس کے تعصبات سے آزاد نہیں ہے, اور بہت زبردست تعصبات ہیں اس کے. مان گیا آپ یہ والی بات؟
نہیں تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا، یہ اس میں کیا بات ہے کہ مان لیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو تعصبات ہیں ان میں ایک مذہب کا عنصر ہے ریلیجس، اور کسی حد تک جو ہے وہ اس کے اندر ایک قومیتی جو ہے بھی عنصر بھی اس کے اندر جو ہے ہمیں نظر جو کہ ہم نے مشرف صاحب کا جو ریسنٹ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو ہے دست شفقت حاصل ہے عدالتوں کا، بنیادی بات. بظاہر نظر حالانکہ ان کی جب کیمپین چلی اور جس طریقے سے اس میں جو اوپر کے وکلا ساتھ شامل تھے جن کا سب کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، تو بڑے حیرت کی بات ہے کہ کس طریقے سے ایک صاحب جن کو ٹکٹ دیا ہے وہ تو انہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر، کم از کم ان کو تو ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے تھا، انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی ڈسکوالیفائی نہیں کیا. کورٹ والی جو بات ہے اس کے اس حد تک ایگری کریں گے نہیں، یہ تو مطلب آپس میں لوگ جو چاہیں کہتے رہیں، اسی کا آپ اس ایگری نہیں کرتے. ایسا جو ہے وہ ایسا مطلب میں مجھے یہ کہوں گا کہ ایسے کوئی بالکل واضح کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ ہاں صاحب جو ہے نا کچھ اس طرح. اچھا چلیں اب ذرا میں آ جاتا ہوں الیکشن کی طرف. جی، عمران خان صاحب جو زخمی ہوئے ہیں، بہرحال اب تو دعا ہے کہ جلد صحتیاب ہو جائیں، لیکن آپ یہ بتائیے آپ الیکشن ریزلٹس کیا کدھر جا رہے ہیں، اور چاروں صوبوں کو ذرا اگر آپ بتائیں، سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان، ایک ایک کر کے، اور یہی سوال پھر میں آگے لے کے جاؤں گا، اور اس میں بتائیں کیا الیکشن کیا ریزلٹ ہیں، اور یہ جو عمران خان صاحب کا جو انسیڈنٹ ہے اس سے پی ٹی آئی کو کچھ گین ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ بات رہ جائے، آج صبح میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ 2 پوری الیکشن کیمپینز بیک ٹو بیک ہم نے کی ہیں، اور جیسے کہ ہر پاکستانی آج کل سوچتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اور وہ سب جملہ ذہن میں آتا ہے، پھر یہ خیال ہے نہیں، یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا ہے. 77 میں ایک الیکشن ہوا، اس کے بعد جو ہوا اسے ہوا، لیکن گورنمنٹ آئی اپنی پیریڈ کمپلیٹ کری تھی. ایک دوسرا الیکشن کیمپین ہوئی، رائٹ، کیمپین ہوئی، ریزلٹ آئے. اب ریزلٹ میں ریگنگ کے ایکوزیشنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈیریل ہو گئی ڈیموکریسی. لیکن یہ آپ سوچئے کہ اگر ہم وہاں ہیں جہاں 1977 کے الیکشن سے ایک دن پہلے ہم تھے، تو یہ سوچنا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی بھی ریزلٹ جس کو کہتے ہیں نا گارنٹیڈ نہیں ہے. لوگ ہوتا ہے نا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، چلے ہوں گے، اس کے وہی بات ہے کہ بھائی اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، پہلی بات. تو یہ ہمیں سب کو ابھی بھی چوکنا رہنا چاہیے کہ بات کہاں جائے. پھر آپ نے جلدی جیسے کہا کہ چاروں صوبوں کی ایک وہ کریں، تو وہی کلیریفائی وہی ہو رہا ہے. جو پولز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کی پارٹی نیشنل طور پر نہیں، لیکن کم از کم اوور آل اس کی ایک اچھی پوزیشن ہے. پی ٹی آئی اس کو اٹیک کر رہی ہے. پھر جیسے آپ نے کہا عمران خان کے ساتھ جو فال ہوئی اس میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، میرے خیال سے اس کا ایک مین ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جو لوگ فینس پہ تھے نا، جو لوگ ابھی تک یا تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، یا وہ ووٹ نہیں دینے جا رہے تھے، یا پھر سوچ رہے تھے کہ یار عمران اچھا ہے لیکن یار سیاست میں کون جائے، وہ سب لوگ آہستہ آہستہ تھوڑا سا تو اوور جسے کہتے ہیں نا جو لوگ ڈول رہے تھے ان کو دھکا لگے گا. تو کچھ فائدہ 15 سے 20% ہوا ہے فائدہ. آئی ڈونٹ نو. اب اس میں وہی ہے کہ اب مجھے بتا سندھ کے کیا ریزلٹس ہوں گے. اب سندھ میں اربن سندھ وہی بات ہے میں کیا ہوگا، ایم کیو ایم یہی ہوگا کہ اربن سندھ میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اربن سندھ میں کچھ کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی جو پہلی دفعہ ابھر کے آ رہی ہے. سر دیکھیں اس وقت اربن سندھ میں خاص طور پہ اور رورل سندھ میں بھی جو ایم کیو ایم اور پی پی کے خلاف اور جو ٹینشن اور جو وائلنس ہے اس کی وجہ سے، اور پری پول ریگنگ جس کو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں، ایم کیو ایم کہتی ہے ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ایم کیو ایم کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اور سندھ میں پیپلز پارٹی اور ضروری نہیں ہے، ابھی بھی لگ یہ رہا ہے کہ فنکشن لیگ کہہ لیجیے، یا جو بھی پوری نواز شریف نے کولیشن بنائی ہے ممتاز بھٹو سے لے کے دوسرے اینڈ تک، ان کی کچھ شوئنگ ہوگی. لیکن ابھی بھی چانس یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کم از کم پی 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 اور ایم کیو ایم مل کے بنائیں. اچھا وہ دیکھنے والی بات ہے. جیت رہی ہے کہ نہیں، سب کچھ ملا جلا کے دیکھیے کدھر جاتا. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں آپ کیا ٹھیک ہے نا، پنجاب از ڈیفائننگ. اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ سندھ پہ ابھی رہتے ہیں ایک منٹ، کہ ان کی پریزنس کیا بنتی ہے ممتاز بھٹو گروپ وغیرہ کی نا، کہ وہ کس طرح سے نیشنل میں کیا کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. پنجاب میں اب وہی لگ رہا ہے کہ نمبر 1 نمبر 2 پولز ابھی پی ایم ایل این کہہ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ جیسے خواتین کا فیکٹر ریاض صاحب نے بھی ریپیٹڈلی پوائنٹ آؤٹ کیا، خواتین کا فیکٹر ابھی بھی ہم صحیح میجر نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ دیو نیور ووٹڈ. جو لوگ کم ووٹ کرتے تھے، جو نیا ووٹ ہے اس میں سے کتنے لوگ رجسٹر ہوں گے، آئیں گے، ووٹ کریں گے. سو اس میں ابھی بھی کچھ سرپرائزز ہو سکتے ہیں. تو آپ لیکن کیا لیڈنگ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نواز لیڈنگ ابھی تو نواز شریف لگ رہا ہے، لیکن دیر از اے کپل آف کوسچن مارکس دیٹ وی ہیو. سرحد میں یہ لگ رہا ہے اب وہ یہ کچھ کرے گی. ایک دو جو میں نے پریڈکشنز دیکھے ہیں، حارث خلیق صاحب کا آرٹیکل تھا، پی کے پالیٹکس نے ڈالا ہے، ڈان نے کیا ہے، کہ لگ یہ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہو سکتا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی، نہیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی یا پی پی، مطلب کچھ کا رول نظر آ رہا آپ کو.
لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اچھا خاصا رول ہوگا, اے این پی کا ریڈیوسڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو جے یو آئی آپ کو لگ رہا ہے لیڈنگ رول لے گی؟ پتہ نہیں, لگ یہ رہا ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی مطلب اچھی خاصی. آخری بلوچستان کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بلوچستان میں پھر وہی ہے کہ بلوچستان ہمیشہ سے جو فریکشنز ہوتی ہے مورلیس وہی ہوگی. اگر پی ٹی آئی کچھ گھسیٹ لیتی ہے اچھا زئی صاحب کچھ کریں گے وہاں پر, ان کا بھی کچھ بلوچستان انڈیسائیڈڈ ہے بیسیکلی آپ کی نظر میں؟ دیکھتے جائیے. ٹھیک ہے, ریاض صاحب, سوا صاحب کے انالیسس کے مطابق سندھ میں جو ہے کراچی ایم کیو ایم ہی لیڈ کرے گی, وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے انٹیریئر سندھ کے اندر لیڈ کرے گی, اور جو ہے دونوں مل کے حکومت بنائیں گے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, یعنی کہ ابھی بھی میجر رول وہی رہے گا جو کہ ابھی ہے, یعنی کہ وہ یہی چیز باقی رہے گی. پنجاب میں وہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے لیڈ لیں گے, این ڈبلیو ایف پی جو خیبر پختونخوا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب آئیں گے. اس سے پہلے کہ انالیسس کی طرف جائیں, آپ نے جو لاسٹ ٹائم جو انالیسس دی تھی کہ 30 سے 40 سیٹیں جو ہے عمران خان صاحب کو ملے گی این اے کی, نیشنل اسمبلی کی. ایک تو یہ بتایا وہ اس چیز پہ ابھی بھی قائم ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی ذرا چیزیں چینج ہو گئی ہیں کچھ, تو اس پہ ذرا آپ انالیسس دیجیے پہلے سندھ اور یہ کا جو بات آپ نے کی تھی اس کے اوپر. میرے خیال میں عمران خان کو اگر 30-40 مل جائیں تو یہ بہت ہوں گی. ابھی بھی اسی پہ قائم ہے, ان کو فائدہ ہوگا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فال ہوا ہے اس کی وجہ سے, تو وہ جو سویپ کی جو بات ہو رہی ہے وہ نہیں سویپ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو کہہ رہے ہیں وہ سونامی وہاں سے چلے گا خیبر سے, اور کراچی میں جو ہے بہت ہی کم چانس ہے اس کا, سارا گند بہا کے لے جائے گا. ہاں میرے خیال میں زیادہ امکان مجھے اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ جو ہم نے 7-8 مہینے پہلے بات کی تھی پچھلے اگست میں, وہ فنڈامنٹلی وہ سچویشن رہے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم اینڈ پی ایم ایل کیو اینڈ اے این پی, they will probably together have the largest number of seats, and they will be in a position to form. اچھا, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام جو تاثر جو میڈیا سے مل رہا ہے اس سے کافی برعکس ہے. ہاں وہ میں نہیں مانتا, جو میڈیا جو کچھ میڈیا تو کافی بائسڈ ہے اس سلسلے میں. میڈیا جو ہے وہ تو صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کی بات کرتا ہے, پی ایم ایل این کی, لیکن میرے خیال میں جو گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بہت مختلف ہے. اب اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ڈٹرمن کرے گا نیکسٹ گورنمنٹ وہ ہے تقریباً کوئی 30-35 انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ہر سال, ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹ زیادہ تر فاٹا کے ہوتے ہیں, اور یہ سب جو ہے نا ہائیسٹ بیڈر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان میں سے کون زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے وہ رول پلے وہ اس کے ساتھ. اچھا مجھے ذرا آپ یہ ذرا سندھ کی ڈائنامکس آپ صباح صاحب سے ایگری کریں گے جو سندھ کی جنہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حکومت بنائے گی؟ ہاں اس بات یہ مجھے بالکل واضح نظر آ رہا ہے. اچھا کہ سندھ میں اب بھی بٹوین تو آپ نے جو پی ٹی آئی کو تو آپ نے بیسکلی ایک ایم کیو ایم کی طرح کی پارٹی بنا دی, جس طرح ایم کیو ایم ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کو 25 سیٹیں ملتی ہیں. نہیں ایم کیو ایم سے زیادہ ہوں گی. اچھا تو آپ نے 30 کہیں تو 5 سیٹیں زیادہ. ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ تو سویپ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں بالکل, ایم کیو ایم تو کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہم سویپ کریں گے, ہمارا پرائم منسٹر ہوگا. دے نیور کلیم دیٹ. وہ کہتے ہیں ہماری بھی 25 سیٹیں ہیں, اب اس میں ہم کو ریولوشن تو نہیں لا سکتے, ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. وہ آپ کی بات تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل مختلف ہے. نہیں لیکن آپ کے انالیسس کے مطابق تو وہ ایک پنجاب کی ایم کیو ایم کسی بن کے نکل کے آئے گی جو نہیں پنجاب نہیں, آئی تھنک ان کو بلکہ سیٹیں جو ہے نا زیادہ وہ کے پی میں ملیں. اچھا چلیں ذرا پنجاب کی بات کریں. تو بٹوین کے پی اینڈ پنجاب عمران خان کی کوئی 30-40 سیٹیں ہو جائیں گی. چلیں 40 تک آپ لے گئے ہیں. ہاں اب ذرا پنجاب کا مجھے بتا دیں, پنجاب میں آپ کو پنجاب میں میرے خیال میں جو پی ایم ایل این جو ہے وہ بنا سکے گی شاید گورنمنٹ, لیکن بہت مشکل سے. ان کو ایبسلیوٹ میجورٹی نہیں ملے گی, مور دین 50% شاید اب بھی نہیں, پچھلی بار بھی نہیں ملے تھے, اس بار بھی 50% سے زیادہ ان کو سیٹس نہیں مل سکے. اچھا ایک چیز جو ہم پنجاب میں, تو انہیں کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی, کسی اور پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کے لیے. تو آپ پی ٹی آئی کو سیکنڈ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ ہاں اب اس میں مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس میں اتنا زیادہ فرق ہے پی ایم ایل این میں کہ یہ لوگ شاید ایک دوسرے کو جوائن نہیں کریں گے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پھر بھی کنٹینیو ٹو بی دی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. کیو لیگ کیا رول پلے کرے گی؟ کیو لیگ بھی تو ووٹ کاٹے گی نا, اس کی بھی تو ووٹ بینک تو ہے. ہاں لیکن کیو لیگ اور اس کو تو ایک سمجھے نا, کیو لیگ اور پیپلز پارٹی کو. اچھا کیو لیگ یہ لوگ ساتھ ہیں. اچھا تو آپ کہیں کیو لیگ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این حکومت بنائے گی نہیں پنجاب میں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے نا, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بیسکلی سب کہیں بھی چلے جاتے ہیں, لوٹے ہیں یہ اسینشلی. اچھا تو اگر وہ
مل گئے نواز شریف کے ساتھ، جو کہ پچھلی بار بھی ہوا تھا، ہم خیال کے نام سے کر کے سب اس کے ساتھ مل گئے تھے. اچھا اگر مل گئے تو وہ اس کی گورنمنٹ بن جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایون پنجاب میں بھی ابھی بھی اس بار بھی جو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر یہ پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. اور یہ ابھی تک یہ ریسٹریننگ آرڈر پہ چلی ہے گورنمنٹ پوری. سواد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب پنجاب میں لیڈ لیں گے، وہ آپ تو بتانے کے بعد لیڈ یہ ہوگی زیادہ ملیں گے، لیکن نہیں، لیڈ کا مطلب یہ کہ لارجسٹ پارٹی ہوگی، بٹ that alone will not be sufficient to form the government. They will need somebody else to help. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کو تو آپ نے جو ہے 30 سے 40 سمندر صاحب آپ نے دونوں حضرات کی تجزیے سن لی ہیں، ذرا اپنا تجزیہ دیجیے. اور پی ٹی آئی کو تو ریاض صاحب نے جو کہا، جو کہ میڈیا کی جو پرسیپشن ہے اس سے بالکل ہی برعکس ہے. میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ دو ہی ہیں، پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے. آپ ایگری کریں گے ریاض صاحب کی؟ نہیں، زیادہ تر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس سے میں متفق ہوں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا، سوائے اس کے کہ عمران خان کے جو ہے گرنے سے کچھ اثر پڑا. اگر کچھ ایسا ہوتا کہ یہ آج کے دن گرتے، یعنی 2 دن کے بعد گرتے، الیکشن سے زیادہ قریب، تو شاید زیادہ وہ جو ہے مطلب اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ جو ہیں جذباتی پن سے نکل چکے ہیں کہ جو ہے نا کیونکہ گرے ہوئے کچھ ایسا ہو گیا، لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں اس بات کو. یہ اچھا، لیکن اس میں ذرا جو ہے نا، لیکن وہ ہاسپٹل بیڈ سے باقاعدہ کیمپین کر رہے ہیں، وہ جو ہے یقیناً اور وہ کافی جذباتی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح وہ فرض کریں کہ وہ جو ہے تو 30 سے 40 سیٹوں کا، آپ پہلے ریاض صاحب کی جو بات 30 سے 40 سیٹیں، اس کو ذرا بتائیے کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جو ہے وہ میں اس بارے میں جو ہے پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، وہ ان کے گرنے کے بارے میں، جو کہ جو ہے وہ جو ہے یہ ہے کہ ان کا جو گرنا ہے وہ اس میں ذرا تھوڑا سا عمران خان کے اوپر جو ہے وہ الزام آتا ہے کہ بھئی یہ کس طرح کے لیڈر ہیں جو ان کو اپنی سیفٹی کا خیال نہیں ہے. وہ جو کانٹا لفٹ ہے اس کے اوپر یہ جناب جو ہے اس کو لوگوں نے کہا چڑھایا، ان کو وہ جو چڑھ گئے اس کے، تو وہ جو ہے اگر یہ کیمپین مینج اس طرح کر رہے ہیں اس قدر کیاس کے ساتھ، تو کیا گورنمنٹ کو کیسے مینج کریں گے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ تو آپ ویسے ایک بڑا نیا نقطہ لے کر آئے ہیں. ہاں جو ہے وہ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اگر فرض کرو کہ ایک ایسا آدمی کر رہا ہو جس نے کوئی دنیا نہ دیکھی ہو، تو ہم کہیں گے بیوقوف آدمی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس کا خیال ہے کہ فورک لفٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے لوہے کی جو ہے پٹی رکھی، لوگوں کا چڑھاؤ جناب صاحب اس کو چڑھا دیا. یہ اس آدمی نے دنیا دیکھی ہوئی ہے یار، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کہ بھائی یہ بہت خطرناک کام ہے اس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے چڑھنا. یہ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلچر ہے باقاعدہ کہ نہیں انشاءاللہ بس سب صحیح ہو جائے گا. تو کم سے کم جو لیڈران ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا اس سے زیادہ سمجھ. لیکن یہ اس سے زیادہ عمران خان سب سے زیادہ ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے اوپر نہ صرف عمران خان بلکہ پوری ٹیم which raises questions about the entire team. بھائی کس طرح کی بات ہے؟ اب یہاں پر بھی جب کیمپین جو مینیج کرے گا افیکٹولی، اس کو دیکھتے ہیں لوگ کہ یار یہ اگر یہ مینیج کرے اس کا مطلب ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی زیادہ اچھی کرے گی. ہاں اچھا، لیکن اس میں ایک اور سیٹی صاحب نے کچھ دن پہلے ابھی جب عمران خان صاحب کا انسیڈنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جو میاں صاحب جو الیکشن کیمپین کرتے ہیں اور وہ جو اسٹیج ہے ان کو کافی دور بنایا جاتا ہے، یعنی پبلک سے کافی دور ہوتا ہے اور اس میں کافی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی. عمران خان صاحب جو ہے یہ مجمع میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عوامی لیڈر ہے، مجمع میں جا رہا ہے، عوام سے کنیکٹ ہو رہا ہے. لیکن میاں صاحب کا والی بات ہے ایئر کنڈیشن میں رہنے کی آتی ہے، لیکن عمران خان جا رہا ہے مجمع میں، تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. اپنا اسٹائل ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فورک لفٹ سے پہلی دفعہ چڑھے ہیں؟ مطلب بندہ کو 16 سال سے گرے تو پتہ لگا نا یار، 1-1.5 سال سے بڑی نان سٹاپ کیمپیننگ کر رہا ہے، اور بھی بہت جگہ فورک لفٹ پہ چڑھا ہوگا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی فورک لفٹ، پہلی دفعہ کسی نے. نہیں آپ یہ بات نہیں دیکھیں، میرے خیال سے جو ریاض صاحب کا اور سمندر صاحب کا پوائنٹ ہے کہ آپ کس طرح کے مینیجر ہیں، یہ پوائنٹ یہ ریز کر رہے ہیں، اس کے میرے خیال سے آپ ایگری نہیں کر رہے. سیاست ہے یہ، آئی بی ایم کا بورڈ روم نہیں ہے، اس میں آپ کو باہر جا کے اپنے آپ کو آن دا لائن ڈالنا پڑتا ہے، مطلب اور محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن اگر آپ وہ جو چھوٹی سی ایک ویڈیو انہوں نے احمدی والے ایشو پہ جو ریلیز کی تھی، اس میں آپ شکل دیکھیے، حالت دیکھیے، عمران خان کی محنت کی. میں ذرا ریاست آپ ذرا اس پہ ایک تو اس پہ بیان دیجیے، اور یہ جو احمدیوں والا جو ایشو ہے اس پہ آپ کی انالیسس میں نے نہیں لی تھی. اور دوسری ایک اور بھی چیز، آپ جے یو آئی کا کیا رول دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ 3 چیزیں اگر آپ بیان کر دیں، اور پھر میں نے یہی سوال سمندر صاحب کی طرف لے کے آنا ہے. جے یو آئی کو کچھ سیٹیں ملیں گی، لیکن حکومت بنائے گی کہ نہیں بنائے گی خیبر پختونخوا میں؟ جے یو آئی کا ایسا ہے کہ وہ جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک، اگر اس کو موقع ملے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا ایسا ہے کہ جہاں موقع دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ پختونخوا میں جو ان کی پوزیشن ہوگی نا، اگر وہ گورنمنٹ فیڈرل میں کسی کو سپورٹ کریں، وہ ان کو پختونخوا میں اس طرح کی بھی تو ڈیلز بنتی ہیں. ڈیلز تو بڑی بنتی ہیں، ابھی تو پتہ نہیں کیا نکل گیا. لیکن یہ احمدیوں والے ایشو پہ کیا لگ رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سبمٹ کر دیا ہے؟ نہیں، مجھے تو بالکل تعجب نہیں ہے بھائی، جب بھٹو نے سبمٹ کر دیا تھا تو یہ کیا چیز ہے؟ صحیح بات ہے، تو یہ تو ایک بگننگ ہے. سیاست تو پاکستان میں ایسے ہی ہوتی ہے، سبمیشن در سبمیشن.
سیاست تو یہاں بھی ایسے ہی ہوتی ہے. سوال ہے کہ جب اوباما صاحب پہلی بار الیکشن لڑ رہے تھے تو مسلمانوں سے بہت دور رہتے تھے وہ, بلکہ یہاں تک ہوا کہ جناب ایک بار ایک اسٹیج پہ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے حجاب پہنا ہوا تھا تو اس کو ہٹا دیا انہوں نے, ان کی کیمپین والوں نے کہا نہیں بھائی تم ادھر نہیں کھڑی ہو. تو یہ تو دنیا میں سیاست کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاست کا طریقہ ہے. تو یہ جو ہے کس طرح دیکھتے ہیں احمدیوں والے ایشو. ہاں, اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ عمران خان نے جو اپنا بیان دیا انہوں نے ذرا سوچ سمجھ کے دیا. اس کی میرے خیال میں ایڈیٹنگ بھی ایک جگہ پہ ایسی ہوئی آخر میں جس طرح سے ختم ہوا ہے کہ شاید اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ کہا تو وہ جو ہے پولیٹیکلی شاید کریکٹ نہ ہوگا. مطلب یہ کہ ان سے صرف یہ کہلوایا گیا کہ بھائی میں قادیانی جو ہے وہ نہیں ہوں اول, نہ میں جناب صاحب کو پتا ہے, لیکن کچھ ہے نا آپ کو تو ڈسٹنس کرنا اپنے آپ کو. جیسے اوباما کہتا بھائی میں تو مسلمان نہیں ہوں, بڑا ویہمنٹلی ڈینائی کرتا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں, صرف یہ کہا کہ میں جو ہے اس کو رکھوں گا. لیکن تقریباً جو ہے اس کے اوپر میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, اور جو قرآن پڑھا نہیں پڑھی ہے, جو کہا میں نے قرآن پڑھی ہوئی. دیکھیں آپ اپنے اپنے ڈائریکٹ پہ نہ جائیں. تو پوائنٹ اس کہ انہوں نے کلیئرلی کہا, اور یہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ تھی کہ یہ اسی بات کو تھوڑا سا اور. چلیں میں بالکل آخری راؤنڈ اپ پہ ایک آپ سب میں زیادہ ووٹ کون سی پارٹی لے گی سباز صاحب, پھر میں اس پہ میں پروگرام سے زیادہ ووٹ اگر آپ وہی بات ہے کہ آپ سر پہ کچھ پکڑ کے سب میں زیادہ لیڈنگ رول کون سی پارٹی, سب میں زیادہ سیٹیں, ووٹ نہیں سیٹیں کون سی پارٹی لے گی اس وقت؟ یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این تھوڑا سا کم بیک کرے گی, اور مطلب پی 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 بھی پیچھے. ریاض صاحب سب میں زیادہ سیٹیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کو ملیں گی, اس کے بعد پیپلز پارٹی, اس کے بعد پی ٹی آئی, اور اس کے بعد باقی پارٹیاں. آپ نے تو پی ٹی آئی کو تیسرے نمبر پہ لے گئے, آپ تو تیسرے نمبر پہ کیا, اگر 30-40 سیٹیں مل جائیں دیٹ وڈ میک اٹ نمبر 3. اس لیے کافی فریکچرڈ پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ریاض صاحب کا تو جو انالیسس ہے وہ کافی حد تک ڈفر کرتا ہے ہمارے میڈیا کے انالیسس سے, لیکن جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا جو ہے وہ یہ خیال ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس روز کس طرح کی فضا ہے. ٹھیک ہے, اگر جہاں پر خوف و ہراس کی فضا ہوگی وہاں پر جو ہے صرف وہ لوگ جائیں گے ووٹ ڈالنے جو ذرا نوجوان ہوں گے, جو زیادہ دل والے ہوں گے نا یہ, اور جو ذرا لوگ باقی لوگ جو ہے سہمے بیٹھے رہیں گے. تو یہ ہے کہ کس طرح کی حلقے میں کس طرح کی فضا ہے. میں ابھی جو میں آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے. بالکل, یعنی ہنگ پارلیمنٹ آ رہی ہے, بالکل وہ تو بالکل سرٹنٹی سے کہا جا سکتا ہے ہنگ پارلیمنٹ. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں, اس کا میں ہلکا سا کوالیفیکیشن, فیصلہ کن تو ہوگی نہیں. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جو ڈیسیژن نہ لے پائے. یہ جس کو آپ کہہ لیں کہ کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے, مائنورٹی گورنمنٹ بھی دنیا میں ایسی بھی چیز ہوتی ہے کہ مائنورٹی گورنمنٹ بنے. ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے جو ایک دم ہی ڈیسائیڈ نہ کر پائے. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جب مینڈیٹ دیا جائے تو پورا مینڈیٹ دیا جائے. ہاں نہیں, اور یہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا سر, یہ ڈسکشن بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کو عقل مندی, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن میں کہ وہ کسی کے ساتھ کولیشن بنانا ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا. نہیں, عمران کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ وہ تو سب کے جس کو کپڑے انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اٹیک کیا ہے, اور ویری ان اے ویری پرسنل وے. لیکن پی ایم ایل این نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کولیشن گورنمنٹ کی ہے. جب ضرورت مطلب یہ کہنا کہ میں زرداری کے ساتھ حلف بھی نہ لوں گا, بڑی بات ہے نا. ٹھیک ہے, پھر وہی بات ہے کہ اگر ان کو ایبسولوٹ میجورٹی مل بھی جاتی ہے عمران کو اس وقت, تو ان کو حلف سے زرداری کے ساتھ لینا پڑے گا. اگر 30-40 سیٹیں, ریاض صاحب کی بات اگر صحیح ہو جاتی ہے 30-40 سیٹیں تو پھر یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھنے کی بات, لیکن 30-40 سیٹیں جو ہیں وہ سبسٹینشیل ہیں. ٹھیک, یہ ہر چیز, لیکن حکومت نہیں بنا سکتے, حکومت نہیں بنا سکتے, لیکن یہ کہ بہت ہر چیز کو امپیکٹ. اصلی سوال یہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کنگ میکر بننے چاہتے ہیں یا شرافت جس کو کہتے ہیں صاف طریقے سے اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر اگلے الیکشن کی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بالکل وائنڈ اپ کرتا ہوں. آڈینس, یہ ہمارا الیکشن سے پہلے یہ آخری شو تھا اور آپ نے تجزیے سنے. لگ ایسا رہا ہے نون لیگ کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے, لیکن نون لیگ ہو یا کوئی سی بھی پارٹی ہو, ہمیں کم از کم اس چیز کو جو ہے ویلکم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل پڑا ہے. اور جو ہے پہلے ایک جو حکومت تھی, جس زرداری صاحب کی حکومت کے ہیں, کچھ بھی کہیں, پیپلز پارٹی حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے, کولیشن کو لے کے چلے, بڑے چیلنجز کا سامنا تھا, لیکن انہوں نے وہ چیلنجز کو جو ہے بہرحال ان کو ریزالو کیا. اور اب جو ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب واپس سے ایک نیا باب پاکستان کی تاریخ میں جو ہے رقم ہو رہا ہے, اور واپس سے جو ہے نا پاکستان میں ایک جمہوری پروسیس چل پڑا ہے. پاکستان میں جو ڈیسیشن ہے وہ اب عوام کے ہاتھوں میں ہے. اب کسی ڈکٹیٹر کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے ادارے بھی آزاد ہو گئے ہیں, عدلیہ آزاد ہے, کس حد تک آزاد ہے شاید میں اس سے ڈس ایگری کروں, لیکن بہرحال پاکستان میں ایک پروسیس چل پڑا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کی جو آؤٹ کم ہے وہ نتیجہ اچھا نکلے. کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے جو ٹیررزم اور جو دہشت گردی کی جو جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ اس کی اپنی جنگ ہے,
اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو اب پولیٹیکل لیڈرشپ آئے وہ ڈیسیسو ہو، فیصلہ کن ہو، فیصلہ کرے، پاکستان کو اس بحران سے نکالے، دہشت گردی سے نکالے. جب دہشت گردی سے نکلیں گے جبھی جو ہے اچھی اکانومی ہو سکے گی، جبھی جو ہے آپ کی معاشی حالت اچھی ہو سکے گی، تبھی جو ہے دنیا کے دوسرے ممالک آپ سے ٹریڈ کرنا پسند کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اجازت دیجیے. فراز درویش کو فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.